Assalamu alaikum everyone. Welcome to our online session, which is Understanding Public Policy Blueprint for Beginners. My name is Aksa Sumro and I am delighted to host this session today. We are honored to have with us a distinguished guest speaker, Ms. Shehzadi Fatma Ali Khan. She is a junior research fellow at Rhodes Initiative. She is a graduate of Government and Public Policy GPP from NDU and has a postgraduate research degree in governance GPP at NUST. So, without further ado, please join me in welcoming Ms. Shehzadi Fatma Ali Khan. Ma'am, over to you. What the government chooses to do and not to do. So whatever a government chooses to do, ये उसकी policy है, and not to do, जैसे मैंने inaction की बात की आपसे. So public policy is a legislation, a statute, ordinance, regulation that can be created and be implemented at various levels of government, such as national, provincial, local in our case. Public policy is the sum of government activities, whether directly or indirectly. खुद भी गवर्नमेंट कर सकती है, इनडायरेक्टली किसी एजेंट्स के थ्रू, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करवा सकती है, as it has an influence on the lives of citizens. Public policy is the outcome of struggle in government over who gets what. तो उसकी पब्लिक पॉलिसी ज्यादा अहमियत लेगी और या वो आ सकती है गवर्नमेंट की वर्किंग के अंदर, और जिसके ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा और जो ज्यादा स्ट्रगल करेगा अपनी अचीवमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ पॉलिसी आपकी है, एजुकेशन पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसीज, ये जो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वन वे और दी अदर, ये सारी आपकी पब्लिक पॉलिसीज में आती है बिकॉज दे डील विद द पब्लिक. Does public policy always imply a role for the government? ये अब एक फूड फॉर थॉट है कि क्या पब्लिक पॉलिसी हमेशा एक गवर्नमेंट के जरिए ही आती है कि नहीं. ये आप लोग सोचिएगा, मैं इसका एंड में आपसे शेयर करूंगी जवाब. सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे आ जाते हैं. अब बेसिकली सिग्निफिकेंस इसकी ये डिफाइन करती है कि इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज ऑफ सोसाइटी. गवर्नेंस मैकेनिज्म्स आपको समझ आते हैं, आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है टू द सॉल्यूशंस ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आप उसके सॉल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग के थ्रू. आप अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, आप पॉलिटिकल डिस्कशंस कर सकते हैं और उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर होती है. पब्लिक के लेवल ऑफ अवेयरनेस आती है कि ये हमारे इश्यूज हैं, हमारे स्टेट के एक्टर्स ये इसके बारे में कर रहे हैं, क्या रूट कॉजेस क्या हैं, क्या वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या वो ऑप्शंस हमारे लिए फेवरेबल हैं कि नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है कि पॉलिसी के अंदर इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं. तो अब पॉलिसी के लिए मस्ट है कि उसके अंदर एक पॉलिसी स्टेटमेंट हो जो कि डिफाइन कर रही हो कि इशू क्या है. फिर उसका आ जाता है कि एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप. एप्लीकेबिलिटी के किसके ऊपर लागू होगी, ये किसके ऊपर नहीं लागू होगी. स्कोप कितना इसका, फ्यूचर का क्या इसका टाइम है, क्या इसके फ्यूचर के एस्टिमेट्स हैं, इफेक्ट्स क्या हैं. एक इफेक्टिव डेट होगी उसकी लाजमी कि इस डेट से, जैसे मैंने आपको बोला था कि डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो वो टाइम बाउंड होगा और उसकी एक इफेक्टिव डेट होगी जिससे वो स्टार्ट होगी पॉलिसी. और उसके बाद उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाईलाइट होंगी कि फॉर इंस्टेंस ब्यूरोक्रेसी ये करेगी, आपके पॉलिटिकल पार्टीज ये करेंगी, आपका जो MP है उसका ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब एक पॉलिसी में हाईलाइटेड होंगी. ये एक पॉलिसी सैंपल है आपके लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट कहाँ आती है. जब आप पॉलिसी स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो उसके बाद आपने डेफिनेशंस लिखनी होती हैं कि फॉर इंस्टेंस आपने कोई ऐसे जार्गन्स यूज किए हैं या स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं और जो एक आम बंदा नहीं समझ सकता, तो उन डेफिनेशंस को यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इजी कॉम्प्रिहेंशन हो सके. उसके बाद आता है आपके प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप हाईलाइट करेंगे कि किसकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कोई क्लैश ना आए कि जब पॉलिसी एक इम्प्लीमेंट की जाती है तो सबको अपने रोल्स पता हो, कोई किसी के रोल्स
میں انگریس نہ کرے اور کوئی کنفیوژن نہ ہو اور اسموتھ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ہو. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ اگر فار انسٹنس ایک پالیسی ہے جو کہ پریویس پالیسی کی کنکرنٹ ہے, اس کے آگے اس کو لے کر چل رہی ہے, تو آپ اس سے ریلیٹڈ پچھلی پالیسی ڈاکیومنٹس بھی اٹیچ کریں گے کہ پہلے یہ تھا, اب ہم یہ امپروومنٹس کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں, اور آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں ان کے اندر. اسٹیٹس بھی ہوتا ہے زیادہ تر کیونکہ افیکٹو ہی ہو رہی ہوتی ہیں پالیسیز, تو مینشن نہیں کیا جاتا اسٹیٹس کو, لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ اسٹیٹس کو مینشن کیا جائے کہ ابھی ایکٹیو ہو گئی بھی ہے اب یا یہ ان ایکٹیو ہو گئی بھی ہے, تاکہ گورنمنٹ کے جو ریکارڈ ہے وہ اسٹریٹ رہے اور بیسک پبلک جو ہے جنرل پبلک اس کو پتا ہو کہ یہ ابھی افیکٹو ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ پچھلی پالیسی کو دیکھ رہا ہو اور ابھی نیو پالیسی آ گئی اور اس کو کوئی ایشو فیس کرنا پڑے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں آپ کو بولا تھا کہ ڈیٹ ہوتی ہے اس کی افیکٹو, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ابھی سے ان افیکٹ آ گئی بھی ہے, اور ایک ڈیفینیٹ کورس آف ایکشن ہوتا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹ اس کو ٹائم فریم میں کیپچر کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب پالیسی میکنگ یا پالیسی پروسیس کے اندر کون سے ایکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے لیجسلیٹر ہوتے ہیں, آپ کے یہ جو گورنمنٹ الیکٹڈ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جن کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہو, فار انسٹنس آپ کے زیادہ تر این جی اوز وغیرہ یا اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں جو اسپیسیفک اپنے انٹرسٹ کو کیری کر رہی ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں پریشر گروپس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز ہو جائیں گی, آرگنائزیشنز آگے ایسوسیشنز بنائی ہوتی ہیں انڈسٹریز میں, جوڈیشری ہو سکتی ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جیسے میں نے پہلے بولا آپ کو, ایلیٹس ہو سکتے ہیں جو کہ میجر اپنا کنٹریبیوشن رکھتے ہیں پاکستان کی پالیسی میکنگ میں, بیوروکریٹس ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, میڈیا ہے, تھنک ٹینکس ہیں, اور سٹیزنز اینڈ سول سوسائٹی ہے. اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ شیپ کرتے ہیں پالیسی کو, ادر دین دیٹ وچ وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر, کچھ لاز اینڈ ریگولیشنز بھی کرتی ہیں, جیسے پریویس آپ کے لاز ہوں انہی کا آپ ریفرنس دے کر ان پالیسیز کو شیپ کر رہے ہیں, یا کچھ آپ کے لاز آلریڈی بنے ہوئے ہیں جس کی بیسس پہ اب آپ کو لاز ٹیکس سیٹ آف رولز آپ کو ہو گیا نا, اب ان رولز کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے یہ ایک پالیسی ڈیفائن کرتی ہے. تو جو لاز آپ کے ہیں یا ریگولیشنز ہیں ان کو فردر کیری آؤٹ کیا کرنا ہے, ان کا کیا کورس آف ایکشن ہوگا, وہ پالیسی ڈیفائن کرے گی. اس لیے پالیسی جو ہے وہ ایک لاز اور ریگولیشن سے بھی شیپ ہوتی ہے. سیکنڈلی پاکستان میں جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جوڈیشل ڈیسیجنس کی وجہ سے بھی پالیسیز چینج ہوتی ہیں, جیسے کہ فار انسٹنس کسی جج نے کہہ دیا کہ آپ اس طرح نہیں, یہ میجرز ہونے چاہیے تاکہ کلائمیٹ چینج زیادہ افیکٹو ہو سکے, یا منسٹری کو یہ باتیں انکلوڈ کرنی چاہیے تاکہ واٹر کنزرویشن اچھے سے ہو سکے, یا یہ جو ہے ہیومن رائٹس کی وہ آپ لوگ نفی کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈیسیجنز ہیں یا وہ جو کامنٹری ہے وہ بھی پالیسی میکنگ کو شیپ کرتی ہے. تھرڈلی آ جاتا ہے آپ کی لوکل کنسیڈریشنز, کہ عوام کیا چاہتی ہے, یا لوکل کلچر کیا ہے, یا لوکل ڈیمانڈ کیا ہے, وہ بھی آپ کی پالیسی میکنگ کو شیپ کرتی ہے. فار انسٹنس کے پی کے اندر جرگا سسٹم بہت زیادہ ٹریڈیشنل سمجھا جاتا ہے, اٹ از دا نیڈ آف دا آر اوور دیئر, پیپل فیل کمفرٹیبل ٹو ٹیک دیئر میٹرز ان دا جرگا سسٹم رادر دین ٹیکنگ دیم ٹو دا کورٹس. تو لوکل کنسیڈریشن کیا تھی کہ ہم نے جرگا سسٹم کو زیادہ اہمیت ہمارے لیے ہے, تو کے پی کے گورنمنٹ نے پھر اس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک سسٹم بنایا, اور ادھر یہی جرگا سسٹم ہوتا ہے لیکن بیسکلی ایک میجسٹریٹ, ایک گورنمنٹ کا آفیشل, ایک پولیس کا آفیشل, ایک ڈفرنٹ سول سوسائٹی کا آفیشلس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, اینڈ دین دے میک دوز ڈیسیجنز ان دا جرگا سسٹم. سو بیسکلی لوکل کنسیڈریشن جو لوکل کلچر ریکوائرمنٹ تھی, لوکل ٹریڈیشنل ریکوائرمنٹ تھی, ڈیمانڈ تھی پبلک کی, وہ بھی شیپ کرتی ہے آپ کی پالیسی کو. سملرلی پبلک ڈیمانڈ ہو گئی, اور کوئی بھی کلیمٹی اور ہیپننگ, فار انسٹنس 9/11 ہو گیا, بس کوئی بھی ہیپننگ تھی, کلیمٹی تھی, کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پبلک کو کہ کیا ہوگا, یا فار انسٹنس کووڈ ہو گیا,
nobody had an idea کہ کیسے اس کو ہم نے کرنا ہے یا اس کی کوئی پالیسی نہیں ایگزسٹ کر رہی تھی پہلے سے. تو کوئی بھی آپ کی کلیمٹی یا کوئی بھی ہیپننگ ایسی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی, اٹ آلسو شیپس اے پالیسی اور اٹ آلسو ہیلپس ان دا پالیسی فارمولیشن کہ یہ ایشو ہے اب آپ کا اور اب آپ نے اس کو ایسے لے کر چلنا ہے, اس کے اوپر پالیسی میکنگ کرنی ہے اگر وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. نیکسٹ از پالیسی چیلنجز. بیسکلی جو کسی بھی پالیسی کو بنانے میں 3 آپ کے میجر چیلنجز ہوتے ہیں. پہلا تو پولیٹیکل ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہے وہ اس کو اگری کر رہی ہے پالیسی کے لیے کہ نہیں, اس کے مینیفیسٹو میں ہے کہ نہیں ہے, اس کے لیے فیزیبل ہے یہ پالیسی کو لے کر چلنا کہ نہیں, کیا انہوں نے جو اپنے ووٹرز سے بات کی ہوئی ہے یا اپنے ووٹرز کا انٹرسٹ دیکھنا ہے وہ اس پالیسی اس کو کیٹر کر رہی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کا تو پہلا پولیٹیکل چیلنج یہ آتا ہے. دوسرا آپ کا ہے ٹیکنیکل چیلنج کہ آپ نے فیوچر ایسٹیمیٹ کے اس کے افیکٹس جو ہوں گے اس کا کوئی آپ نے ایسٹیمیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ فیوچر میں جا کے کیسی ہوگی کہ نہیں, یا یہ فیزیبل ہے گورنمنٹ کے لیے کہ نہیں. فیوچر میں آپ فیوچر ہمیں پتہ سب کو انسرٹن ہوتا ہے, تو کیا یہ ہمارے کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں کھڑا کر دے گی, یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اور تھرڈلی ہوتا ہے کہ آپریشنل چیلنجز کہ ہمارے پاس اس پالیسی کو جو کیری آؤٹ کرنا ہے ہم نے اس کے ریسورسز ایڈیکویٹلی اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم پالیسی بنا لیں فار انسٹنس 10 لاکھ عوام کے لیے, لیکن وہ پالیسی مشکل سے جو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں وہ پالیسی صرف 1 لاکھ کو کیٹر کر سکے, تو پھر آپ کا یہ پالیسی فیلئر ہو جائے گا. تو یہ بیسکلی 3 چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میجر فیس کرنے پڑتے ہیں پالیسی میکنگ میں. اچھا, پھر آتا ہے میجر ٹائپس آف پبلک پالیسیز. تو ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس پہ آپ ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ کون سی پالیسیز کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کیٹر کر رہی ہیں. تو نمبر 1 جو موسٹ میجر ٹائپ آف پبلک پالیسی ہے وہ ہے سبسٹینٹیو پبلک پالیسی. ٹو ڈسٹریبیوٹ ریسورسز ڈائریکٹلی بائی ڈیولپنگ سوسائٹی. جیسے آپ جو ٹیکسز سے آپ کے ریسورسز آ رہی ہیں آپ ان کو ڈائریکٹلی عوام کے لیے لگا رہے ہیں فار انسٹنس, اور آپ سب کو کور کر رہے ہیں. جیسے کہ کنسٹرکٹنگ ہائی ویز, ہاسپٹلس, پارکس, دیز آر فار ایوری بڈی. آپ کسی کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ آپ یہ ہاسپٹل یوز کر سکتے ہیں یا آپ یہ ہائی وے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سبسٹینٹیو پالیسی اور اس میں ریسورسز سب کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. سیکنڈ ہے ریگولیٹری پالیسی. ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول ایکٹیویٹیز, گائیڈ آپریشنز آف دا گورنمنٹ. یہ ریگولیٹری پالیسیز وہ ہوتی ہیں جو آپ نے کسی میکینزم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پالیسی بنائی ہو, کنٹرول کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کو. جیسے لمٹ آن ایئر ایمیشنز ہے, یا آپ کا یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر گرین ہاؤس افیکٹ کے اوپر ہو سکتا ہے, یا آپ کا انڈسٹریل ویسٹ کے اوپر ہو سکتا ہے. تو یہ ریگولیٹری جو بھی کوئی ریگولیٹ پالیسی کرے گی وہ ریگولیٹری پالیسی کی ڈومین میں آئے گی. تھرڈلی ہے ٹو ڈسٹریبیوٹیو پالیسی. ٹو سبسڈائز اور گیو ایڈ ٹو پرٹیکولر سیگمنٹ آف سوسائٹی. فار ایگزامپل پاورٹی پالیسی, آپ کا BISP صحت کارڈ. اب جو ڈسٹریبیوٹیو پالیسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیں گے, اور یہ قسم کی سبسڈی ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے سوسائٹی کو ٹو ہیلپ دیم اور ٹو بینیفٹ دیم. اور جس طرح کے BISP آپ کا بنایا گیا ویمن پاورٹی کو کیٹر کرنے کے لیے, صحت کارڈ بنایا گیا, کسان کو آپ فرٹیلائزرز پہ سبسڈی دیتے ہیں, تو آپ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اور پھر آتی ہیں ری ڈسٹریبیوٹیو پالیسیز کہ آپ ایک گروپ سے ریسورسز لے کر, فار انسٹنس آپ انڈسٹریلسٹ سے جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اوپر لگائیں. تو وہ موسٹلی وائٹ کالر اور بلو کالر میں ڈفرنس کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ ایک سیگمنٹ جو کہ لیٹ ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, آپ اس سے لے کے ریسورسز دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دے رہے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو کریٹ دیٹ بیلنس. سو آپ ری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوٹ تو آپ نے بھی کیا تھا, سب کے لیے بنایا ہے, لیکن آپ پھر ان سے وہ ریسورسز لے کر فردر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ
ڈفرینٹ ماڈلس آف پبلک پالیسی میکنگ. سو میجرلی ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن میجرلی یہ 6 ماڈلس یوز کیے جاتے ہیں. اس میں پہلا ہے ایلیٹسٹ ماڈل. پالیسی میکنگ از دا ڈومینیشن آف ایلیٹ گروپ, جو کہ آپ موسٹلی ویزیبل دیکھتے ہوں گے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں پالیسی میکنگ جو ہے وہ ڈومیننٹ گروپ کرتا ہے یا ایلیٹ کرتے ہیں. تو اور سیکنڈ آ جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ماڈل. اس میں انسٹیٹیوشنس پلے اے لارجر رول ان شیپنگ پالیسیز, کہ وہ انڈیویجولس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا, پھر وہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ اس پالیسی میکنگ کے اندر زیادہ انوالوڈ ہو. فار انسٹنس آپ کا نیب انوالوڈ ہو یا آپ کا اسٹیٹ بینک انوالوڈ ہو اکنامک پالیسیز کے اندر. اس طرح تھرڈ ہے انکریمنٹل ماڈل. نیو پالیسی از دا ایڈوانسمنٹ آف دا کرنٹ پالیسی. اب انکریمنٹل کا مطلب ہوتا ہے اسمال اسٹیپس. تو انکریمنٹل کا کہ نیو پالیسی جو ہے وہ پچھلی والی پالیسی کی آگے فردر ریفائنمنٹ یا ایڈوانسمنٹ ہو. آپ کوئی ابرپٹ یا ریڈیکل پالیسی ایک دم مت لے آئیں. آپ نے جو پچھلی آپ کی پالیسی فار انسٹنس چلتی آ رہی تھی, آپ اسی کو تھوڑے سے اس میں امینڈمنٹس کر کے اس کو ابھی کی نیڈ کے مطابق چینج کر لیں, ریوائز کر لیں, تو وہ انکریمنٹل ماڈل ہو جاتا ہے. فورتھ ہے ریشنل ماڈل. پالیسی از دا ریزلٹ آف ریشنل تھنکنگ ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ. کہ آپ اس میں لاجک اور ریزننگ کریں. ریشنل تھنکنگ یہی ہوتی ہے کہ لاجک دیں اور آپ اس کی ریزننگ کریں اور پھر وہ پالیسی میکنگ کریں ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ. اب یہ کافی ڈسپیوٹڈ بھی رہتی ہے کہ ہر کوئی ریشنلی ہی سوچتا ہے, لیکن یہ ایک ویسٹرن ماڈل ہے جس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ لاجک اور ریزننگ کیسے کر رہے ہیں اپنے پرابلم کے لیے. نمبر 5 ہے گیم تھیوری ماڈل. اس میں کہتے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں جیسے گورنمنٹ ہے, سٹیزنز ہیں, کمپنیز ہیں, وہ آپس میں اسٹریٹجک انٹریکشنز کریں. کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہو, جیسے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہو کہ انہوں نے زیادہ ٹیکس کرنا ہے, سٹیزنز کی اسٹریٹجی ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کم ٹیکس کروانا ہے, کمپنیز کی ہو کہ انہوں نے منیمل ٹیکس ریویژنز کروانی ہے, یا اپنے یہ جو انڈسٹریز ہیں وغیرہ ان کے ویسٹ کے اوپر ٹیکسیشن کرنی. ان کی جو آپس میں اسٹریٹجیز ان کی ڈفرینٹ ہو, تو تب ہم جب ان کی اسٹریٹجک آپس میں انٹریکشن کروائیں تو دے کین کم اپ ود پالیسی. Second ہے systems theory. Policies emerge from complex interconnected social systems. Event in one area spreads through the system. اب systems theory میں یہ ہوتا ہے کہ different interconnected systems ہیں. For instance وہ کہتے ہیں political آپ کا system ہے, economic system ہے, آپ کا institutions ہیں. تو یہ جو ان کی آپس میں انٹریکشن ہے یا ان کا کوئی ایک کسی کا ایشو ٹریول ڈاؤن کرے گا دوسرے کے ایشو میں بھی, تو ایک کا ایونٹ دوسرے کو لیڈ کرے گا, تو اس کو سسٹمز تھیوری کہا جاتا ہے. اب ہاؤ ٹو رائٹ اے پالیسی میمو. پالیسی بنانے سے پہلے یا گورنمنٹ میں اگر کوئی پالیسی میکنگ ہونی ہوتی ہے تو جو بھی کوئی پالیسی کا آئیڈیا کنسیو کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک پالیسی میمو بھیجتا ہے, کسی بھی اپنی منسٹری کے اندر ہو جائے یا کسی بھی ہائر اپ کو ہو جائے. تو پالیسی میمو کے اندر بیسکلی ایشو آپ کا بریفلی لکھا جاتا ہے, جس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ کرنٹلی یہ ایشو چل رہا ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے, اور میرے لحاظ سے اس کے اندر یہ ریکمنڈیشنز ہیں, اگر ہم ایسے اس کو لے کر چلیں تو یہ بہتر اچیو کر سکتے ہیں ہم گول اپنا. تو اس کو لکھنا کیسے ہے یا اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے وہ اس ڈائیگرام میں آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا. کہ بیسکلی آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کریں اپنا پرابلم, اور آپ پہلے ہی لائن میں لکھ دیں کہ میں یہ میری ریکمینڈیشن اس طرح کی ہے. آپ ایک ارجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایشو چل رہا ہے, فار انسٹنس کووڈ کا ایشو چل رہا تھا, تو آپ اس میں لکھیں گے اتنی آپ کی پہلے پالیسی یہ چل رہی ہے لیکن اسٹل اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور اس جو آپ نے کیور دیا ہوا یا جو آپ کی پالیسی ہے اٹس ناٹ بین ایبل ٹو کیٹر فار دا نیڈس, میں یہ پرپوز کرتی ہوں. اس کے بعد آپ اسکوپ بتائیں گے کہ پریزنٹ ریڈر کو, اور کیونکہ پالیسی ایک لے مین کے لیے بھی ہوتی ہے تو آپ نے ایزی ٹرمز میں لکھنا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے. آپ بتائیں کہ ہو از دا پرابلم افیکٹنگ, کس کے بارے میں ہو رہی ہے, ٹو واٹ ایکسٹینٹ, ہاؤ ڈز دا پرابلم امپیکٹ دا ہیلتھ آؤٹ کمس. آپ اس کا اسکوپ بتائیں گے اپنے اس کا.
اور پھر آپ اس کی کرنٹ اپروچز لکھیں گے کہ ریویو آف دا سولوشنز ٹو دا پرابلم. آپ نے جو بھی پرابلمز اپنے آئیڈینٹیفائی کی ہیں آپ اس کے سولوشنز کس طرح دیں گے. واٹ آر دا پروز اینڈ کونز آف دا موسٹ پاپولر اپروچز. اب انٹرسٹنگلی لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر پالیسی میکنگ کے اندر یا پالیسی میموز کے اندر ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں, لیکن جو میں نے سیکھا ہے اور جو کہ ایک آئیڈیل اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ساتھ ان کے پروز اینڈ کونز بھی بتائیں. فار انسٹنس آپ کا آپشن اے ہے تو آپ بتائیں کہ آپشن اے میں اتنی کاسٹ آئے گی یا پبلک کی ڈیمانڈ کے ساتھ یہ زیادہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. آپ بتائیں کہ وہ فیزیبل ہے کہ نہیں آپریشنلی ٹیکنیکلی. پھر آپ آپشن 2 کا بتائیں کہ یہ زیادہ فیزیبل ہے آپشن اے سے کیونکہ اس میں یہ ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں, لیکن اس کا یہ کون ہے. تو آپ نے اپنے سولوشنز یا جو پرپوزڈ آپ نے وہ دیا ایک اپروچ, آپ نے ان کے پروز اینڈ کونز لکھنے ہیں تاکہ جو اسٹیٹ کا بندہ ہے یا جو بھی اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہو ہی از اویئر آف آل دا پروز اینڈ کونس. تو جب بھی وہ کوئی پالیسی کو امپلیمنٹ کرے یا فارمولیٹ کرے ہی ہیز دیٹ ان ہز بیک آف ہز مائنڈ, اور وہ دیکھے کہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ میٹ کر رہی ہے کہ نہیں, یا گورنمنٹ اس کو کیری فارورڈ کر سکتی ہے کہ نہیں, یا گورنمنٹ اگر کرتی ہے تو اس کو کیا بیک ڈراپ مل سکتا. Next, your proposed program or policy. Identify your proposed solution, how it will affect the problem you have identified. Why is it the best solution? What are the predicted outcomes? Second last ہے major constituencies. Who are the key stakeholders who will be for your recommendation and who will be against it. اب آپ بتائیں گے کہ اس میں کون کون انوالوڈ ہے. آپ بتائیں گے کہ میڈیا ہے, تھنک ٹینکس ہیں, آپ کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کون اسٹیک ہولڈرس ہیں. پھر آپ جب ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ بتائیں گے کہ ہمارے مطابق یہ اس کے اگینسٹ ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے. آپ کس طرح اس کی اگر آپ کی پالیسی کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی کس طرح سپورٹ گیدر کر سکتے ہیں, اس کو کیسے نیوٹرلائز کریں گے اپوزیشن کو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے اس پالیسی کو اڈاپٹ کرے اور وہ پالیسی اچھے سے فلرش ہو سکے اور اسٹیٹ کی میکنزمز اور فنکشنریز نارمل ہو سکیں. And lastly, present your closing argument. Make it clear what you support and why. آپ اپنی ایک لاسٹ لائن دے دیتے ہیں کہ آپ کا مطابق why is it the best solution and why do you support it. اس سے بیسکلی پالیسی میمو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی گریو ایشو اگر ہو یا ارجنسی ہو تو ایک شارٹ پالیسی کا ایک سولوشن بتاتے ہیں تاکہ جو پالیسی میکر ہی ڈز ناٹ ہیو دا ٹائم ٹو گو تھرو پیجز اینڈ پیجز آف انفارمیشن. ہی جسٹ نیڈس ٹو ہیو دیٹ لک آن دا پیپر کہ ایک پیج پہ یہ ساری انفو لکھ دی گئی ہے, ہاں اس کا آئیڈیا سمجھ آ رہا ہے یا اس میں کوئی بات ہے یا اس کا زیادہ ریلیونٹ لگ رہا ہے مجھے, تو وہ پھر اس سولوشن یا اس پالیسی میمو کو پکڑ کے پھر اس پہ ریسرچ کرے. اگر وہ آلریڈی پلینٹی آف پیپرز یا ریسرچ ان کے تھرو جا رہا ہو میموز کے اندر تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ انسٹنٹ سولوشنز جو ساؤتھ ایشین بیسکلی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ انسٹنٹ سولوشنز چاہتی ہیں, وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, دے ہیو ٹو بی ری ایکٹیو ان دیئر اپروچ. تو آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے, آپ نے کرسپ بات کرنی ہے تاکہ پالیسی میکر جو ہے اس کی اٹینشن اس طرف جائے اور وہ اس کو پھر ریڈ آؤٹ کرے, then he can devise a more effective solution for it. ایکسکیوز می میم. جی آپ نے اس پالیسی میمو کی بات کی, تو اگر ہم ایک پالیسی چینج کرتے ہیں لائک اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں تو اس کے سارے فیکٹرز چینج ہو جاتے ہیں, یا ہم جب پالیسی کو ری ڈیزائن کرتے ہیں لائک تو کیا چیزیں اس میمو میں کیا چینجنگز آتی ہیں یا دوبارہ سے ہم وہ ڈیزائن کرتے ہیں؟ ہاں, ابھی یہ آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ کچھ لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو چینج دا انٹائر پالیسی آل ٹوگیدر.
اگر کوئی پالیسی بنی ہوئی ہے لیکن آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ فار انسٹنس پالیسی ہے کسی بھی جگہ کے ایکسیس کی، ہاسپٹلس کی فار انسٹنس، لیکن اس کے اندر ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اسپیسیفک روٹ نہیں بنا ہوا ہے، اسپیسیفک لفٹ نہیں ہے ان کے نیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے، تو آپ وہی پالیسی ساری لے سکتے ہیں. آپ اس میں ساری وہی باتیں لکھ سکتے ہیں پالیسی پیمو کے اندر. صرف آپ کا پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر کہ بھائی جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک اسپیسیفک راستہ بنایا جائے یا ان کا ایک اسپیسیفک آئل ہو جس کے اندر وہ اپنا علاج وغیرہ کے لیے جا سکے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف وہ ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے اندر کہ باقی پالیسی تو ٹھیک ہے ساری، لیکن اس کے اندر ابھی ریکوائرمنٹ یہ ہے، اس کے یہ پروز اینڈ کونس ہیں، مجھے یہ سولوشن اس کے لیے افیکٹو لگتا ہے، اس کے اندر یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس طرح میں ان کو وہ کر سکتی ہوں کنونس، اور یہ میرا آرگیومنٹ ہے کیونکہ نیڈ ہے کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ایک جگہ بنائی جائے. تو لہٰذا آپ اپنی جو نارمل پالیسی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر کون کون آ سکتا ہے یا کون نہیں آ سکتا اس کو امینڈ کر لیں اور اس کے اندر یہ کلوز ڈال دیں. اب جو آپ نے براڈر پالیسی بنانی ہے تو پالیسی میمو ہو گیا کہ آپ نے کوئی ایگزسٹنگ پالیسی یا کوئی نیو پالیسی کا صرف ایک آئیڈیا دینا ہو. لیکن جب آپ جو پالیسی میکر ہے جب وہ پالیسی بنا رہا ہوتا ہے تو ہی ہیز ٹو گو تھرو دیز 5 اسٹیپس. سب سے پہلے ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے کہ پبلک اٹینشن فوکسز آن اے پبلک پرابلم اور ایشو، آفیشیل ورڈز اینڈ ایکشنز ہیلپ فوکس اٹینشن. کسی بھی آپ ایشو کے اوپر لے لیں، کووڈ کے اوپر لے لیں فار انسٹنس، ایجنڈا سیٹ ہوا کہ ہمیں ویکسینز ڈیولپ کرنی ہے کیونکہ جو ویسٹ ہیں یا جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں دے آر ناٹ پرووائڈنگ یو دا اماؤنٹ آف ویکسینز ریکوائرڈ فار پاکستان. تو آپ نے ایجنڈا سیٹ کیا کہ ہمیں ویکسینز Hello, چاہیے. ma'am. Can you hear me? سو دا سیکنڈ اسٹیپ کمز ٹو کہ آپ نے پالیسی فارمولیشن کیا کرنی ہے. آپ نے ایجنڈا تو سیٹ کر دیا کہ ہمارا یہ ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں، لیکن پھر آپ نے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے. سو پالیسی میکرز ان دا لیجسلیچر اینڈ دا بیوروکریسی ٹیک اپ دا ایشو. دے کریٹ لیجسلیٹو، ریگولیٹری اور پروگرامیٹک اسٹریٹجیز ٹو ایڈریس دا پرابلم. اب وہ پھر اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ یہ ایشو تو آ گیا کہ ہمارے پاس ویکسینز اویلیبل نہیں ہے اور ہمارے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. سو ناؤ the legislators, which are the basically politicians and the bureaucracy, take up the issue. وہ پھر ڈیزائن کرتے ہیں اسٹریٹجی کہ کس طرح سے ہم کیا ریسورسز کو یوٹیلائز کریں یا کیا اسٹریٹجیز کو امپلوائے کریں یا کیا ہماری آگے کورس آف ایکشن ہوگا. جب وہ ڈیوائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے فار انسٹنس چائنا سے ویکسینز امپورٹ کرنی ہے تو پھر آپ جاتے ہیں پالیسی اڈاپشن کی طرف جو کہ تھرڈ اسٹیپ ہے. پالیسی میکرز فارملی اڈاپٹ اے پالیسی سولوشن یوزلی ان دا فارم آف لیجسلیشن اور رولس. پھر آپ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا اس کا فورس سائٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو لا بنائے گا، رول بنائے گا یا سمپلی ایک پالیسی کے طور پر لے کر چلے گا. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لاز آپ ان کو بناتے ہیں جو کہ آپ کے کانکریٹ ایشوز ہوتے ہیں. پالیسی میکنگ اس طرح کی جو پالیسی ایشوز ہیں ان کے لیے بیسکلی میجرلی پالیسی میکنگ کی جاتی ہے. فورتھ اسٹیپ ہے پالیسی امپلیمنٹیشن کا. جب آپ نے پالیسی ایک گورنمنٹ نے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہم اس ایشو کو اس طرح ڈیل کریں گے تب آپ پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ویریس سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے اندر. تو فار انسٹنس گورنمنٹ ایجنسیز بگن دا جاب آف میکنگ دا پالیسی ورک بائی اسٹیبلشنگ پروسیجرز، رائٹنگ گائیڈنس ڈاکیومنٹس اور ایشوئنگ گرانٹس ان ایڈ ٹو ادر گورنمنٹس. اب آپ نے اسٹریٹجی بنا لی کہ ہم نے چائنا سے امپورٹ کرنی ہے پالیسیز وہ ویکسین لیکن آپ نے ویکسین امپورٹ کرنی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، کس گورنمنٹ کے کس آفیشل کو لکھیں گے، کیا آپ کی ادھر سے ریسورسز ڈسمبرس ہوں گے، فار انسٹنس آپ فائنینشیل پیمنٹ ان کو کیسے کر رہے ہیں، کس طرح آپ کا وہ ویکسینز آئیں گی، بائی ایئر آئیں گی، بائی سی آئیں گی، وہ آپ ساری امپلیمنٹیشن کی سائٹ میں لے جاتے ہیں. جب آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اپنی پالیسی کو تو پھر لاسٹ اس کا پوائنٹ آتا ہے پالیسی ایویلویشن کہ جو آپ نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہے آیا وہ اتنی افیکٹو ہے بھی کہ نہیں، کیا اس نے ایشو کو جو ایجنڈا سیٹنگ میں ہوا تھا اس کو کیٹر کیا بھی ہے کہ نہیں، اس کو اس میں ڈیل کیا بھی ہے کہ نہیں، کہ یا آپ کا یہ تو نہیں کہ آپ نے جو پالیسی امپلیمنٹ کی اس کا کوئی اور ریزلٹ نکل آیا بجائے جو آپ نے گول سیٹ کیا ہوا تھا مائنڈ کے اندر. تو ففتھ اسٹیپ سے
اگر آپ نے پالیسی ایویلویٹ کر لی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ریویژن کی ضرورت ہے تو آپ واپس فورتھ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں اور اس میں آپ پھر پالیسی امپلیمنٹیشن کے اندر تھوڑی سی چینجز کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس والے ریسورس کو یوز کریں تو شاید ہم جلدی ویکسینس کو منگوا سکتے ہیں. تو پھر آپ اس کو ریویژن میں ڈال دیتے ہیں. پھر پالیسی جب آپ نے امپلیمنٹ کر لی پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اب ہم نے نیو ریسورس لگایا ہے تو کیا اس سے واقعی ویکسین جلدی آ بھی رہی ہیں کہ نہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آ رہی ہیں یا وہ ایشو فکس نہیں ہو رہا آل ٹوگیدر تو پھر آپ ایویلویشن سے پھر ایجنڈا سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے جو ایجنڈا سیٹ کیا تھا بیسکلی وہ ایشو نہیں ہے. ایشو شاید یہ ہے کہ ہم نے ریسورسز نہیں اپنے صحیح طرح گورنمنٹ کے یوٹیلائز کیے ہوئے کہ ہم کہیں اور سے ویکسین منگوا سکیں. چائنا سے شاید ہمیں اتنی اچھی نہ کوالٹی کی مل رہی ہے, ہم کہیں اور کسی اور کنٹری سے ہمیں جلدی ویکسینز مل سکتی ہیں. تو پھر آپ پالیسی ویلویشن سے ایجنڈا سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے پراپر. لاسٹلی اس کی امپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ پبلک پالیسی کیسے ہماری ڈیلی لائفس کو شیپ کرتا ہے. سو ان میریڈ آف پیٹرنز اور ویز پبلک پالیسی ایگزسٹ ایوری ویئر, ٹرسٹ می. اکانومی میں جاب کریشن میں آپ کی ہوتا ہے کہ کس طرح کی پالیسیز ہیں کہ وہ جاب کریٹ کر رہی ہیں کہ نہیں. ٹیکسز کس طرح کے ہیں وہ بھی پالیسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اکنامک اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں, کس طرح کی پالیسیز چل رہی ہیں آج کل کہ اس سے اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہیلتھ کیئر میں کیا ایسی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دا پالیسی. فار انسٹنس صحت سہولت کارڈ ہیلتھ کیئر کا ہے, افورڈیبل ہے کہ نہیں ہے. یہ پبلک پالیسی ہی ہے جو کہ اس میں یوٹیلائز ہو رہی ہے. ایجوکیشن میں کوالٹی اینڈ اویلیبلٹی آف اسکولنگ ہے. انوائرمنٹ میں پولوشن کنٹرول اینڈ کنزرویشن ایفرٹس ہیں. سیفٹی میں لا انفورسمنٹ اور آپ کی ایمرجنسی سروسز سے ریلیٹڈ جو بھی پبلک پالیسیز اویلیبل ہیں. انفراسٹرکچر, روڈ کس طرح کا, پبلک ٹرانسپورٹ میں کیا فیسلٹیز ہیں, کیا پبلک یوٹیلیٹیز ہیں کہ نہیں ہیں اویلیبل. سوشل ویلفیئر میں کون ونریبل ہے, کس کو سپورٹ کرنا ہے. فار انسٹنس میرے زیر انکم سپورٹ میں ونریبل وومن اور چلڈرن کو کیا جاتا ہے سپورٹ. تو یہ آپ کی پبلک پالیسیز ہیں. سول رائٹس کے بارے میں, کنزیومر پروٹیکشن کے بارے میں, ابھی ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, پریویسی کے ایشوز ہیں. تو آپ کی اے آئی کے بارے میں کیا پبلک پالیسیز گورنمنٹ نے کریٹ کی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے. So these are the basically implications that matters to each and every person in the society. یہ میں نے کچھ ریسورسز آپ لوگوں کے لیے مینشن کیے ہیں کہ اگر کوئی پبلک پالیسی کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہے یا اس کو انٹریگ کیا ہے کچھ, تو وہ یہ ڈفرینٹ بکس ہیں جو بھی ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز پہ بیسڈ ہیں. کوئی انالیٹیکل ہے, کوئی فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ بکس ہیں, کچھ کیس اسٹڈیز ہیں. They can go through them and have more enriched knowledge regarding public policy. کچھ ریکمینڈیڈ آتھرز ہیں جن کی بہت ہی بریلینٹ بکس ہیں اینڈ ایون اے لے مین کین انڈرسٹینڈ. بیسکس بالکل ہی انہوں نے بیسک اسٹیپس کے اندر بیسک باتیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی ہارڈ کور جارگنز نہیں یوز کیے ہوئے کہ کسی کو سمجھ نہ آ سکے کہ اسٹڈیز اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ نہیں ہے. تو بہت ہی ایزی لے مین لینگویج میں انہوں نے یہ بکس لکھی ہیں. تو یہ بہت ہی اچھے آتھرز ہیں. This is it. If you have any questions, please shoot up. Thank you so much, ma'am, for this informative session. And I request you all the participants, please raise your hand if you have any question. ہاں جی, محمد اعجاز احسن کا ہے. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار دا برین اسٹارمنگ سیشن. میرے دو کوشچنس ہیں. ایک تو یہ کہ what could be the duration of the policy, like how long and how short it could be, like it دوسرا جو میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ what is the difference between a policy and a plan. like ہم پہلے گورنمنٹس میں دیکھتے تھے جی پرائم منسٹرز پلان for 5 years or something like that. So what is the difference between a policy and a plan, and what would be the duration of a policy? Thank you. Welcome. Thank you so much. It's a duration. First of all, duration of the policy. Policy can be for minimum 5 days, 7 days, or depends actually کس کی آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے کچھ 1 month کی بھی پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ 7 days کی بھی پالیسی ہیں. جیسے فار انسٹنس دھرنا جب عمران خان والا اسٹارٹ ہوا تھا تو ڈبل سواری پہ پابندی ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک پبلک پالیسی ہے, یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس نے ڈبل سواری کو الاؤ نہیں کرنا. اٹ لاسٹڈ فار اے month or 2.
یا یہ فیض آباد والے ایشو میں اٹ لاسٹڈ فار منتھ اور ٹو. تو گورنمنٹ کی پالیسیز اٹ کین رینج فرام a month to years میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی سکسیسو گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو ختم کر دیتی ہے. سو ان پاکستان یوزلی پالیسیز ہیو لاسٹڈ فرام 3 to 4 years بٹ دے کین اسپین ٹو مچ لانگر. سیکنڈلی آپ کا کوشچن تھا کہ پالیسی اور پلان میں کیا فرق ہے. تو پالیسی کی یہ انگریڈینٹس ہیں. پلان وڈ بی کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو کر ختم ہو جاتا ہے اینڈ اٹ وڈ ناٹ کیری سچ انگریڈینٹس سچ ایز افیکٹو ڈیٹ, پرپز, اس میں ایکٹرز انوالوڈ ہوں, کون سے ان پروسیسز کے ذریعے گئی ہے کہ نہیں. تو پلان وڈ بی سم تھنگ شارٹ لیوڈ اور it wouldn't involve such steps. So I guess this is the difference between both of them. What skills and knowledges are essential for effectively analyzing and developing public policy? Okay, Ali saab ne sabse heavy question kiya. Acha, what skills and knowledges are essential for effectively analyzing public policy? Basically میں کافی لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ public policy is as easy as it gets. بہت اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو تو اور یا آپ کو بیسکس کا پتہ ہو, جس طرح کے پالیسی سائیکل اور پالیسی انگریڈینٹس, فیکٹرز, اور آپ نے اس میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسٹیک ہولڈر بھی اس کے اندر اسٹیک ہولڈر ایک سٹیزن بھی ہے. ایون سٹیزن کین بی انوالوڈ ان پالیسی میکنگ. So you don't need to have hardcore knowledge about it, but if you are involved in the formulation and implementation of policy or in the policy making process, then you need to have hardcore information about it, because aapka ek policy decision can affect the entire country. So mere hisab se I have done my bachelor's in government public policy and I have done my master's in government public policy, and still I consider myself that I don't have enough knowledge when it comes to policy making process. So as much as you can attain that knowledge, it's good. But lekin agar aap as a citizen, as a layman ka pooch rahe hain, to jaise bataya maine کہ policy جو بھی ہے آپ کا draft ہے وہ بہت easy to read and understand بنایا جاتا ہے. تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. You don't need to have that hardcore knowledge when it comes to being a layman. You can understand those policies, but when it comes to policy formulation, you need to understand and keep in mind certain aspects which cannot be done if you don't have the knowledge or the education regarding public policy. Raise your hand, participants, if you have any question. How does Maryam Awan ne likha, how does public policy intersect with politics, economics and social issues? So basically Maryam, politics involved revolves around citizens or the public. Economics is for publics, revolves around public. Social issues are related to public and revolves around public. So جو بھی ان کو need ان issues یا ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے کوئی بھی اسٹیپ لیا جاتا ہے, دیٹ وڈ بی پبلک پالیسی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو لا میکنگ. آپ ہر چیز کے لیے لا نہیں بنا سکتے, آپ ہر چیز کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے. کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں لا میکنگ کے لیے, یا ان کو اتنا وہ بڑے ایشوز نہیں ہوتے کہ ان کو اتنی آپ وہ لائم لائٹ میں لے کر آئیں. کچھ ایشوز بہت مائنیوٹ ہوتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے یا جو بھی آپ کا ادھر گورنمنٹ آفیشیل بیٹھا ہوا ہے, ہی وڈ کریٹ این انسٹنٹ پالیسی فار دیٹ میٹر. سو جو بھی ایشوز ہیں دے آل آر انٹرلنکڈ ود پبلک پالیسی. آپ ایک ایشو اگر ٹھیک کر لیں گے تو یو کین ناٹ تھنک دیٹ کہ وہ دوسرے کو افیکٹ نہیں کرے گا. اگر آپ ایک غلط ڈیسیجن کریں گے وہ تینوں کو ڈومینو افیکٹ میں خراب کرے گا. So basically public policy makes them so interconnected that you need to be very right with it. You need to be very consistent with it. اور کسی کی question? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. I have a question. بالکل بتائیں جی. نور رضا. بس میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جب امپلیکیشنس کی بات کی تو آئی تھنک کہ ایک پالیسی جو ہے اس میں ٹرائیکوٹمی مطلب اکانومی, گورنمنٹ اینڈ
प्राइवेट लाइफ तो हर पॉलिसी में होती होगी, जैसे एजुकेशन पॉलिसी अगर तो उसमें गवर्नमेंट कितने स्कूल्स बना रही है, लाइक इकोनॉमी बिल्कुल बजट बिल्कुल कितना है, और ऐसे प्राइवेट लाइफ लोगों की कैसी, तो मतलब ऐसा है कि ये डाइकोटमी किसी पॉलिसी में ना होती हो। देखें वो ये वाली पॉलिसी अगर आप मतलब स्पेसिफिकली करेंगे प्राइवेट लाइफ्स वाली हो तो आई गेस वो इस तरह तो होता नहीं है जनरली, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी है सो इट हैज टू डील विद द पब्लिक। लेकिन कुछ जिस तरह स्टेट की पॉलिसीज हो रिगार्डिंग डिफेंस, आपकी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो, इस तरह की पॉलिसीज जिसमें जनरल पब्लिक का कंसेंसस नहीं होता होगा, लेकिन जो स्टेट ओरिएंटेड इदारे हैं उनका जो भी रिक्वायरमेंट है या उनकी जो एक एप्रीहेंशन है या जो भी उनकी पॉलिसी के रिलेटेड एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती होगी, तो उसमें शायद ना ये फैक्टर्स को ज्यादा रखा जाए इन व्यू, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर होता है अदर देन वेरी टॉप सीक्रेट एंड नॉन पब्लिक रिलेटेड इश्यूज। आई गेस मैंने सब क्लियर कर दिया हो आपको। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट प्लीज टेल मी। शुड पॉलिसी बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, शाह जमान ने बोला। नाइस क्वेश्चन, आई लाइक इट। कोई भी चीज इन्फोर्स की जाए वो ज्यादा देर चल नहीं सकती। जैसे मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि आप कोई भी चीज इन्फोर्स करें किसी के ऊपर तो वो कुछ देर तो उसके साथ कंप्लाई करेगा लेकिन होल हार्टेडली नहीं करेगा, और इट इज बाउंड टू फेल एट अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम। So policies should be flexible. Rigid policies जो होती हैं या rigid जो government के attitude होते हैं regarding public policy, they rarely last. जैसे कि for instance हमें अगर आप लोगों को ये याद हो तो गवर्नमेंट ने ये जब कोविड वाला टाइम आया था और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज जब बना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो 50,000 से ऊपर की परचेज है उसके ऊपर या हाँ CNICs अपने आप को वो दिखाने होंगे ताकि FBR आपको नोट डाउन करे और फिर आप टैक्स कंज्यूमर नेट में आ सके। तो वो एक रिजिड पॉलिसी थी क्योंकि उसमें कंसेंसस नहीं इन्वॉल्व था, लोकल कंसिडरेशंस नहीं थी, पब्लिक डिमांड नहीं थी। हम जो ये शॉपकीपर एसोसिएशन है दे वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, दे डिड नॉट हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो जब वो पॉलिसी लगाई आपके ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने तो इट रिसीव्ड अ बैकलैश और वो चल नहीं सकी, लोगों ने शटर डाउन हड़तालें कर दी थी, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, दे डिड नॉट गिव देम रूम टू मैन्यूवर। तो जो रिजिड आपकी पॉलिसी है उसको पब्लिक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जो पॉलिसी पब्लिक के लिए नहीं बनेगी गवर्नमेंट इज लाइकली टू डूम। एंड आई डोंट थिंक कि वो कोई पॉलिसीज इस तरह की चलती हैं जो ज्यादा फेवर ना करें पब्लिक को। सो इसलिए पॉलिसीज शुड बी फ्लेक्सिबल एंड देयर शुड बी अ स्टेक होल्डर म्यूचुअल स्टेक होल्डर एग्रीमेंट हो उसके अंदर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी अफेक्टीज हैं उनके उन सब का एक कंसेंसस हो जब पॉलिसी आए, ताकि जो वो पॉलिसी आए तो लोग उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ चलें, और ताकि स्टेट को भी फायदा हो लोगों को भी फायदा हो। अगर कोई पॉलिसी के अंदर कोई भी स्टेक होल्डर रह जाता है तो वो और उसको एक्सेप्टेबल नहीं है वो पॉलिसी, तो वो पॉलिसी फिर ज्यादा अरसा चल नहीं सकती है। देन मैम व्हाट we should do during the condition of emergency like natural disasters? देखिए नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे आप किस तरह की रिजिड पॉलिसीज बनाएंगे जो कि पब्लिक अडॉप्ट ना करना चाहेगी? मेरे हिसाब से क्योंकि वो पॉलिसीज पब्लिक के लिए बनी होंगी और डेफिनेटली they would be trying to ensure public safety and it is for the public welfare and public well-being, so I don't think कि वो rigid policy में आएगा, but that would be an urgent policy जिसको सबको adopt करना पड़ेगा for their own betterment. अच्छा, next है what are some common challenges and limitations in implementing public policy? Oh, this is a very nice question. And this is something what we face as student of policies as well.
پالیسی کے اندر جو سب سے کامن چیلنج ہے نا وہ پولیٹیکل ہوتا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ نہ ہو یا پولیٹیکل فگر کا انٹرسٹ نہ ہو, وہ پالیسی تھوڑے اگر وہ فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف چلی جائے تو بڑی بات ہے, ورنہ اس سے پہلے شوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے بعد وہ سٹیجز کراس کر بھی لیتی ہے تو کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے پولیٹیکل بیکنگ. دوسرا آتا ہے آپ کے ایلیٹس. اگر کوئی پالیسی ایلیٹس کو فیور نہیں کر رہی ہے, جو کہ آپ کی تقریباً ایک ساری اکانومی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, آپ کی پولیٹیکل ڈیسیجنس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, آپ کے سوشل اکنامک ویلفیئر کی پالیسیز ان کے انڈسٹریز کی پالیسیز کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں, تو وہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے. کہ جیسے آپ کو اگر یاد ہو کہ جہانگیر ترین کے وہ شوگر مافیا والا جو ایشو ہوا تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو کسان ہیں ان کو جو گورنمنٹ کی اماؤنٹ ہے, جو گورنمنٹ نے پیسے سیٹ کیے ہیں وہ پیسے ملے, لیکن اس سے وہ کم دے رہے تھے. اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ شوگر جو پالیسی تھی وہ کس طرح انفلوئنس ہوئی تھی جہانگیر ترین سے ڈیورنگ دی پی ٹی آئی ٹائم. تو دس شوز دیٹ ہاؤ ایلیٹ انفلوئنس دوز پالیسیز, اور وہ بھی ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے. تیسرا آ جاتا ہے بیوروکریسی. اگر بیوروکریسی کسی چیز کو نہیں کرنا چاہتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی مشینری نہیں چل سکتی. اگر بیوروکریسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پالیسی امپلیمنٹ ہو فار واٹ ایور ریزنز, ویدر اٹس اینٹی اسٹیٹ یا مطلب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یا کسی لیڈ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, بیوروکریسی کین اسٹاپ دیٹ پالیسی. they can hold on to it, مطلب وہ فائلز دب جاتی ہیں, بات آئی گئی ہو جاتی ہے, وہ ایشو بن کے ختم بھی ہو جاتا ہے, اور وہ پالیسی ابھی تک اس کے لیے آتی نہیں ہے. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں اور لمیٹیشنز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پبلک پالیسی میں ہوتی ہیں. اور سب سے جو لاسٹ اور جو میجر چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ اویئر نہیں ہے کہ دے آر اے اسٹیک ہولڈر ان دس پبلک پالیسی میکنگ پروسیس, and they don't know the basics. They don't have an awareness that they are a member or they are a stakeholder in this, and how they can influence the government to make the decision of their own choice. So they need to get this, that کہ باقی چیزوں میں آپ کی انوالومنٹ اس طرح اسٹیٹ ڈائریکٹلی مانگتی ہے یا نہیں, بٹ ان پبلک پالیسی یو آر دا مین اسٹیک ہولڈر. یو نیڈ ٹو اسپیک اپ فار یور سیلف, اور یو نیڈ ٹو نو کہ کون سی پالیسیز آ رہی ہیں, کس طرح کی آ رہی ہیں, کیا آپشنز ہیں, کیا ہمیں آپشنز بتائے جا رہے ہیں, کیا یہ آپشنز ہمارے لیے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. آپ پھر انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے ایم پی اے ایم این اے کو یا آپ کی نیئر بائی این جی اوز کو جو کہ انٹرسٹ پہ کام کر رہی ہیں کہ وی نیڈ دس, یا یہ ہمارے کانٹرڈکٹری یا رائٹس کے مطابق جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے یا جو بھی وٹ ایور یو فیل, پبلک شوڈ سے اٹ. اور میرے حساب سے یہی سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہماری پالیسیز ہم سے بغیر پوچھے بنائی جائیں, اور وہ ہماری ضروریات کو کیٹر نہیں کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اتنے ایشوز بنتے ہیں. Now, how can policy makers address all root cause of basic issues like poverty, elevation, discrimination, healthcare education? دیکھیں ہمارا زیادہ تر مجھے لگتا ہے جو ایشو ایک ہم فیس کرتے ہیں وہ اوور آرچنگ پالیسیز بنا دیتے ہیں. فار انسٹنس ہیلتھ کیئر کے ایشو میں ایک اگر ہم پالیسی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی سارے ایشوز ڈال دیں گے کہ ہاں دوائیاں نہیں ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, سینیٹیشن اچھی نہیں ہے, کمرے اچھے نہیں ہیں, بیڈ اچھے نہیں ہیں. ہر پالیسی ٹارگیٹڈ ہوتی ہے, سب سے ٹارگیٹڈ ایشوز کے اوپر پالیسیز بننی چاہیے. جیسے میں نے آپ پالیسی میمو کی بات کی, ایک ایشو لیں اس کے اوپر اپنا اوپینین دیں, اوپینین کے اندر پروز اینڈ کونس بتائیں کہ یہ بیسٹ ہوگا, اس طرح میں کنونس کر سکتے ہیں, سپورٹ مجھے ہے. دین پھر پالیسی میکرز ٹارگیٹڈ ایشو کو دیکھے گا کہ یار ہاں یہ ایشو فیل ہو رہا ہے. اگر آپ وہ جنیرک ایک ایسے والی بات کر دیں گے ہاں پاکستان میں یہ مسئلے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, پالیسی میکر کہتے ہیں میرے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے یار ان کو ڈیل کرنے کے لیے, اس پالیسی کو واپس جاؤ, اس پالیسی کو بند کر دو, رکھ دو.
تو آپ کو ٹارگیٹڈ پالیسیز بنانی ہے ٹارگیٹڈ ایشوز کے لیے, اور کرسپ ہو, شارٹ ہو, تاکہ جو پالیسی میکر ہے, میں پبلک کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ پالیسی میمو بنا کر بھیج رہے تو تاکہ وہ پالیسی میکر دیکھے اور اس کو پتا ہو کہ یہ ایشو آ رہا ہے, یہ ڈائریکٹ ایشو ہے, میں نے اس کو اس طرح ڈیل کرنا ہے. آپ بیسک جنیرک بات لکھ دیں گے تو جنیرک بات کو تو آپ کہیں سے بھی وہ ٹھیک کرنے کی کریں گے تو وہ نہیں ہوگی میرے حساب سے. We need to tackle one issue at a time. اچھا, dear Miss Fatma Alal, kindly share the presentation on WhatsApp. بالکل, I'll share it on WhatsApp, no worries. What are some common public policy analysis tools and techniques? Cost benefit analysis, SWOT analysis. یہ بھی ہے, difference in difference ہوتا ہے. اس کو SWOT بھی ہم لوگ کرتے ہیں, کاسٹ اینڈ بینیفٹ تو زیادہ تر سی اے والے کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. لیکن موسٹلی جو ہمارے پالیسی انالیسز ایک الگ چیز ہے, جو آپ نے ٹولس لکھے ہیں وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو میں نے پالیسی میکنگ پڑھی ہے کہ اٹ از پالیسی انالیسز, پبلک پالیسی انالیسز کی بات کریں, اٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن ڈاؤن in 8 steps. وہ 8 steps ہیں, یہ یوجین بارڈک کی بک ہے, 8 steps of public policy analysis. وہ آپ پڑھیں گے, اس 8 steps کے اندر بھی ہر اسٹیپ کے اندر 4 5 steps لکھے ہیں انالیسس کے لیے. لیکن اگر آپ اوور آل میرے سے پوچھتے ہیں تو یس, ہم کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس بھی یوز کرتے ہیں, SWOT بھی کرتے ہیں, ہم ڈفرینس ان ڈفرینس ٹیکنیکس بھی کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بھی مٹیریل شیئر کر دوں گی. ویسے میں نے بکس میں مینشن کر دیا, یوجین بارڈک کی بک ہے 8 fold steps of policy analysis. وہ آپ کو پالیسی انالیسس کا پورا ڈسکرپشن, آپ ایون اے لے مین کین انڈرسٹینڈ دیٹ. بہت اچھی بک ہے, بہت کمپریہنسو ہے. کسی کو اور کوئی کوشچن ہے پلیز؟ میم آئی تھنک دس از اٹ فار ٹوڈے, کہ ابھی ٹائم لمٹ بھی ہو گیا ہے. لاسٹ ایک بات کرتی ہوئی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فوڈ فار تھاٹ بھی مل جائے, کہ اگر آپ لوگ پبلک پالیسی کے سیشن کے ذریعے یو آر انٹرسٹیڈ ٹو لرن مور اباؤٹ پبلک پالیسی, آئی وڈ recommend that you go through these books, and if you find it interesting, then go for a degree in public policy. Other than that, اگر آپ interested اس طرح نہیں ہیں, so just to know your rights as a citizen, just to know the basic rights that you are given by the government, just to know the importance of those rights, importance of what is happening around you, or even the mechanisms of government, because each and every one of us is affected by those mechanisms. So you should know how the government operates, what are the pros and cons, what are the options available, how can we approach or influence the government, or what is good for us or what is not, how do we go through these processes, or what a government actually does for us to go through these processes. You need to understand that, and you need to go through this basic courses of even public policy, کہ آپ کو اپنے بیسک رائٹس تو پتہ ہوں ایز اے سٹیزن, دیٹ یو آر اے اسٹیک ہولڈر ان پبلک پالیسی. اینڈ جو بھی ہماری پبلک پالیسیز بنتی ہیں, وی آر نیور آسکڈ کہ وٹ ڈو وی ریکوائر. تو جسٹ ٹو ہیو اے جنرل سینس اینڈ ٹو کیری آن یور لائف ود دیٹ knowledge that what is happening around you and why is it happening and what is good for you, you should definitely go for a public policy. میرے حساب سے شارٹ کورسز بھی کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. اور اگر علی صاحب مجھے کہیں گے تو میں آپ کو یہ جو ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں 5, جنڈر سیٹنگ, پالیسی فارمولیشن, امپلیمنٹیشن, اڈاپشن, ویلویشن, تو ان کے اوپر میں ایک الگ الگ لیکچرز بھی دے سکتی ہوں جس میں آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے پالیسی بنانی کیسے. Thank you, ma'am. That will be great. Thank you very much. This was a great session. And thank you all the participants for joining this session today. We hope you found it informative and inspiring as well. Once again, thank you, Ms. Fatma, for your time and insights. Anytime. Thank you so much. Thank you for having me. Allah Hafiz. Allah Hafiz.